अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज की सख्त सिक्योरिटी में मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेशी। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुसवदा कानून कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक से मंजूर। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। पेशावर में स्कूल को बचाने के लिए सिख बरादरी की चंदा मुहिम। मैं हूँ पेशावर से शमीम शाहिद। जनूबी एशिया नरेंद्र मोदी ने इसराइल दौरे के दूसरे रोज वजीर आजम और सदर से मुलाकात की और मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुश्तरका बयान में दहशतगर्दी मुखालिफ जंग में ताउन पर रजामंदी जाहिर की गई। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। भारतीय कश्मीर में मुसलमान अस्कर पसंदों के साथ साथ उनके हामियों और पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त गीर मुहिम। मैं हूँ श्रीनगर में यूसुफ जमीर। और बैनुल-अक़वामी खबरों में कतर का बाइकआउट करने वाले 4 अरब मुल्कों ने कहा है कि उन्हें अपने मुतालबात पर कतर का जवाब मिल गया है, जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार जल्द कर दिया जाएगा। शाम में गुज़श्ता 6 बरस से जारी खाना जंगी और लड़ाई रोकने के सिलसिले में मुज़ाकरात का 5वां दौर कज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में शुरू हो गया है। रूस की हुकूमत ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात जुमे को जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में होगी। सऊदी अरब के मशरक़ी हिस्से में मंगल के रोज एक फौजी काफिले पर मुश्तबा अस्करियत पसंदों के हमले में 1 सऊदी फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 1 पुलिस अफसर हलाक हो गई हैं, जबकि हमलावर भी पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया है। और शिमाली कोरिया की जानिब से उस मिसाइल की लॉन्चिंग पर, जो उसके बकौल एक बैनुल बरआज़मी मिसाइल था, दुनिया भर में तशवीश और मजम्मत का इजहार किया जा रहा है। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम की जाने वाली JIT के सामने पेश हुई। अपना बयान रिकॉर्ड कराने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक तफ्तीशी टीम उनके खानदान के खिलाफ इल्जाम ढूंढ रही है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पानामा लीक्स के मामले की तहकीकात करने वाली 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी JIT के सामने बुध को पहली मरतबा वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पेश हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ रास्तों पर मरियम नवाज के हक में बड़ी तादाद में पोस्टर भी लगे नजर आए। तकरीबन 2 घंटे तक JIT के सामने पेशी के बाद जब मरियम नवाज सहाफियों से गुफ्तगू के लिए आईं तो उनके हमरा वजीर आजम के बेटे हसन और हुसैन नवाज भी थे। मरियम नवाज का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन उनके बकौल वो कानून की पासदारी के लिए तहकीकाती अमल में शामिल हुई और तमाम सवालात के जवाब दिए। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। मरियम नवाज के बकौल ये मामला ज़ाती कारोबार से मुतालिक है और इसके बारे में ना तो सवाल करना और ना ही उनके बकौल जवाब देना बनता है। और ये पहली लीक्स नहीं है जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया। पैनामा लीक्स, एक डॉन लीक्स भी आई थी, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया था। वजह एक ही है, वजह ये है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमज़ोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। हिज़्ब मुखालिफ की जमात तहरीक इंसाफ के ओहदेदार कहते रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ी तादाद में कारकुनों को लाने का मकसद JIT और अदलिया पर दबाव डालना है।
مریم نواز کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل اکیڈمی سے کچھ فاصلے پر موجود مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں شامل رفت عباسی پر امید ہیں کہ اس معاملے میں فیصلہ ان کی جماعت کی قیادت کے حق میں آئے گا۔ جی بالکل، ہم لوگ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، بٹ ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ عدلیہ بھی تمام ملک و قوم کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ میاں صاحب کے حق میں فیصلہ دے گی۔ جے آئی ٹی کو اپنی رپورٹ 10 جولائی کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ جس انداز میں شریف خاندان اور ان کے حامی تحقیقاتی ٹیم پر تنقید کر رہے ہیں، اس سے اس بات کی غمازی ہوتی ہے کہ حکمران خاندان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کی ایک پارلیمانی کمیٹی نے دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے میں بھیک مانگنے اور محنت مشقت کرنے والے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے ایک ترمیم شدہ بل کی منظوری دے دی ہے۔ انسانی حقوق کی وزارت کا کہنا ہے کہ یہ بل جامع انداز میں لاوارث یتیموں سمیت بچوں کے حقوق کی نگہبانی کرے گا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل۔ پاکستان میں بچوں کے خلاف تشدد اور ان سے جبری مشقت لینے کے واقعات اکثر منظر عام پر آتے رہے ہیں، جس پر بچوں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کے تدارک کے لیے مؤثر قانون سازی کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے منگل کو 2 مجوزہ قوانین کی منظوری دی ہے، جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے دائرہ کار میں آنے والے علاقوں میں آباد بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مؤثر ثابت ہوں گے۔ پاکستان میں غربت کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں بچے نہ صرف تعلیم سے محروم ہیں، بلکہ وہ گھروں اور ورکشاپوں میں مشکل صورتحال میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد میں بچے پاکستان کے مختلف شہروں میں بھیک مانگتے بھی نظر آتے ہیں۔ بچوں کے تحفظ سے متعلق مجوزہ قانون کے تحت انہی بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی انسانی حقوق سے متعلق وزارت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ مجوزہ قانون تمام بچوں بشمول لاوارث اور یتیم بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ انسانی حقوق کی وفاقی وزارت کے اعلیٰ عہدیدار حسن منگی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس میں ریگارڈلیس آف دی چائلڈ اسٹیٹس، ویدر از اے اسٹریٹ چائلڈ، ویدر از somebody else child، تو اس کے اندر ہم نے اگر ان کے ساتھ کوئی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ابیوز ہوتا ہے، کوئی وائلنس ہوتی ہے، تو وہ کورڈ ہیں سارے اس لا کے تحت۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ قانون کے تحت ممکنہ خطرات کا سامنا کرنے والے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کا ایک طریقہ کار بھی وضع کیا جائے گا۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس لا کے تحت ہم دیر از اے پاسبلٹی، پروویژن تو ہے کہ ہم کچھ بہتر جو این جی اوز اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہم ان کو سرٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ کیئر سروسز جو ہیں آپ ان کو ایکسٹینڈ کریں۔ آلریڈی کچھ کرتے ہیں، تو وہ لائسنسنگ آرفنس کو بھی یہ لک آفٹر کرے گا لا۔ پاکستان میں استحصال کا شکار بچوں سے متعلق آواز بلند کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں اور سرگرم کارکن طویل عرصے سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ بچوں کے حقوق کے سرگرم کارکن اور سینئر قانون دان ضیاء احمد آوان کا کہنا ہے کہ مسئلہ قوانین کے فقدان کا نہیں، بلکہ ان کے بقول پہلے سے موجود قوانین کے نفاذ کو مؤثر بنانا ضروری ہے۔ باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اسٹیچوٹ بکس میں بہت پروگریسو، بہت ترقی پسند قوانین موجود ہیں، اگر ان پہ ہی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے تو پھر پاکستان تو بالکل ڈفرینٹ پاکستان ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ قوانین تو بہت بن رہے ہیں اور بہت اچھے اچھے بن رہے ہیں اور وہ اپریشیٹیبل بھی ہیں، لیکن کوئی جو ہے نا نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی یا سینیٹ کوئی ان چیزوں کو دیکھے کہ اس پہ جو اس میں باٹل نیکس کیا ہیں، یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اسکول جانے کی عمر کے لگ بھگ 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو غربت کی وجہ سے مشکل حالات میں گھروں یا دیگر جگہوں پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ حسن منگی نے کہا کہ ایسے ہی بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ قانون وضع کیا جا رہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بھارت میں مانسون کی طوفانی بارشوں سے آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اب تک 20 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے بیشتر واقعات شمال مشرقی ریاستوں میں پیش آئے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر آسام کی ریاست ہوئی ہے، جس کے 27 میں سے نصف اضلاع میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ حکام کے مطابق متاثرہ اضلاع کے تقریباً 750 دیہات
زیر آب آنے سے لگ بھگ 4 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جن کی اکثریت علاقے میں بہنے والے دریاؤں کے بلند کناروں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ چین کی طرف سے مشرقی ہمالیہ میں سڑک کی تعمیر کے منصوبے کے تنازع پر بھارت اور چین کے درمیان شدید تعطل ہے، اور سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ایشیائی ہمسایوں کے درمیان حالیہ عشروں کی سب سے بڑی سرحدی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو پیچھے ہٹنے کو کہہ رہے ہیں۔ چین چاہتا ہے کہ بھارت اس پہاڑی علاقے سے اپنی فوجیں ہٹا لے جو حالیہ تنازع کے بالکل قلب میں ہے، جبکہ نئی دہلی کو سڑک کی تعمیر پر سخت تشویش ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے لیے سخت سیکیورٹی مسائل پیدا کرے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ سرحدی تنازع پہاڑی علاقے سکم سے متعلق ہے، جس کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 3500 کلومیٹر سرحد مشترک ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 3 عشروں سے جاری شورش کے خلاف لڑائی میں مصروف سیکیورٹی فورسز سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو عسکریت پسند گروپس میں شمولیت سے روکنے کے لیے مؤثر اور جارحانہ اقدامات کریں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اس رپورٹ میں۔ نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر میں تقریباً 30 برس سے جاری بغاوت سے لڑنے والی مسلح افواج سے کہا گیا ہے کہ وہ مقامی نوجوانوں میں عسکریت پسندوں کے صفوں میں شامل ہونے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر جارحانہ رویہ اختیار کریں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق فوج نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس کے شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ SOG کو وزارت داخلہ سے ہدایات ملی ہیں کہ نہ صرف نوجوانوں کو حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ نامی عسکری تنظیموں میں شامل ہونے سے روکا جائے، بلکہ عسکریت پسندوں کو پناہ دینے والوں اور ان کے اوور گراؤنڈ کارکنوں اور حامیوں کے خلاف بھی شکنجہ مزید سخت کیا جائے۔ چنانچہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران بالخصوص جنوبی کشمیر کے پلوامہ، اننت ناگ، شوپیان اور کلگام اضلاع میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز اور تسلط قائم کرنے کی مہم کے دوران حفاظت دستوں کی طرف سے مقامی آبادی کے ساتھ جارح انداز میں پیش آنے، نجی گھروں میں توڑ پھوڑ کرنے اور مکینوں کی مار پیٹ اور ان کے ساتھ اہانت آمیز سلوک کرنے کی شکایات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھارتی عہدیداروں کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا کہ حفاظت دستوں کے لیے قائمہ ہدایات میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دوران عام لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ بھارت کے وزیر دفاع ارون جیٹلی نے مئی کے تیسرے ہفتے میں شورش زدہ علاقے کے اپنے دورے کے بعد کہا تھا کہ حفاظت دستوں کو یہ واضح ہدایت دی گئی ہے کہ عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف سخت گیر مہم چلائی جائے، لیکن یہ بات یقینی بنائی جائے کہ بد اندیش عناصر سے سختی کے ساتھ نمٹنے کے دوران معصوم لوگوں کو غزن نہ پہنچے، بلکہ فوج کی طرف سے چلائی جا رہی سدبھاونا یا خیر سگالی نامی منظم کوشش کے تحت عوام دوست اقدامات میں شدت لائی جائے۔ لیکن وادی کشمیر کے جنوبی حصے سے اطلاعات مظہر ہیں کہ زمینی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز کے دوران املاک کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے ایک واقعے میں جو منگل کے روز پیش آیا اور جس کے دوران 3 جنگجو مارے گئے تھے، پلوامہ کے بامنو نامی دیہات میں آتش گیر مواد استعمال کر کے کم سے کم 5 رہائشی مکانات زمین بوس کر دیے گئے، اور جیسا کہ مقامی لوگوں نے الزام لگایا، حفاظت دستوں نے کئی دوسرے گھروں میں توڑ پھوڑ کی اور مکینوں کو مارا پیٹا۔ حالیہ ہفتوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشنز کے دوران عام مظاہرین پر حفاظت دستوں کی فائرنگ اور دوسری کارروائیوں میں درجنوں افراد ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ مظاہرے جن کے دوران حفاظت دستوں پر سنگباری بھی کی جاتی ہے، عام طور پر عسکریت پسندوں کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں حفاظتی حصار توڑ کر بھاگنے میں مدد دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز میں بھارت کا وفاقی پولیس فورس CRPF پیش رہا ہے۔ اس کے ترجمان راجیش یادو کا کہنا ہے کہ ان آپریشنز کے دوران متوازی نقصان یا کولیٹرل ڈیمیج کو ٹالنے کے لیے اب بھی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں، بعض اوقات دہشت گرد ایک سے زیادہ نجی مکانوں میں پناہ لیتے ہیں اور پھر ان میں مورچہ سنبھال کر حفاظت دستوں پر خودکار ہتھیاروں سے گولیاں چلاتے ہیں اور دستی بم پھینکتے ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت داخلہ نے حفاظت دستوں سے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کو حاصل عوامی حمایت کا توڑ کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں رکھنا پڑتا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
वेब साइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, लेकिन फेसबुक लाइव से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।